वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। कतर बॉयकॉट को खत्म कराने की कोशिशें किस मकाम तक पहुँची हैं, इस पे हम बात करेंगे कुछ ही देर में। शुरू करते हैं व्यू 360। कतर का बॉयकॉट और बैनुल-अक़वामी मुसालहती कोशिशें। We certainly would encourage the parties to sit down together. दुनिया में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा। अगरचे आलमी सतह पर अमन की सूरत हाल बेहतर हो रही है, मगर अमेरिका में हालात खराब हुए हैं। और मेड इन पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों का एक तरबियती मरकज। ये डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं, ये गूंगे बहरों में भी बैठे हुए सरकारी अस्पताल, ये ब्लाइंड में भी बैठे हुए, ये ज़हनी माजूर में भी बैठे हुए। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की जानिब से कतर के बॉयकॉट को एक हफ्ता हो गया है। मसालहत की कोशिशों में मसरूफ कुवैत के अमीर शेख सबाह का कहना है कि कतर उन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर आमादा है। कतर पर दहशत गर्दी की मुबैना माली मुआवनत का इल्ज़ाम है, जिसकी हुकूमत तरदीद करती है। अमरीका इस मामले में क्या किरदार अदा कर रहा है, इस बारे में तफसीलात के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। कोशिश तो ये की जा रही है कि अमरीका इस मामले में बहुत ज्यादा ना उलझे, तो क्या किरदार देख रहे हैं अमरीकी सफारतकार अपना? सारा, अभी तक तो अमरीकी सिफारतकारों की तरफ से जो बयानात सामने आए हैं उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि अमेरिका बाकी जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनके साथ खड़ा हुआ है इस बात पर कि कतर वाकई माली मावनत कर रहा है दहशतगर्द तंजीमों की। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका के कुछ कंसर्न्स और भी हैं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा अपना फ़ौजी अड्डा चला रहा है कतर की एक एयर बेस से, और वो फ़ौजी अड्डा डायरेक्टली उन ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट या असरअंदाज होता है जो कि शाम में और इराक में दाइश के खिलाफ किए जा रहे हैं। तो अगर मामला ज़्यादा उलझते हैं तो अमेरिका के उन ऑपरेशंस के लिए पेचीदगी पैदा हो सकती है। और अमरीकी सिफारतकारों का इस वक्त जो बड़ा एक कह लीजिए जो बड़ा कंसर्न है वो यही है कि वो मामलात जो कि इराक और सीरिया में चल रहे हैं उस एयर बेस के जरिए उन पर कोई इम्पैक्ट ना आए। For Qatar, we want you back among the unity of responsible nations. सदर ट्रंप ने एक बार फिर कतर को तनकीद का निशाना बनाया कि वो हमेशा दहशतगर्दी की माली मुआवनत करता रहा है, लेकिन कतर अमेरिका का अहम इत्तेहादी है और उसकी अल अदीद एयरबेस मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। हम जंगी तैयारों की बात कर रहे हैं जो इराक और शाम पर बमबारी करते हैं, और वो तैयारे भी जो ये पता लगाते हैं कि टारगेट कहाँ है और गुज़िश्ता हमले कितने कामयाब रहे। हम फिजा की निगरानी की बात कर रहे हैं जो ये यकीनी बनाती है कि हम हादसाती तौर पर रूसी या शामी तैयारों के सामने न आ जाएं और ईरान और दीगर ममालिक पर नजर रख सकें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने कतर से अपील की है कि वो दहशतगर्दी की मावनत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे और वो जिन्होंने कतर की नाकाबंदी कर रखी है इसे ख़त्म करें। नाकाबंदी खित्ते में अमरीका की फौजी कार्रवाई और दाइश के खिलाफ मुहिम में रुकावट का बाइस बन रही है। टिलरसन का बयान पेंटागन के उस बयान से मुतज़ाद है जिसमें दावा किया गया था कि इलाकाई तनाज़े के बाइस दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ा। टिलरसन के बयान के बाद पेंटागन ने एक नया बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कार्रवाइयों में कोई रुकावट या कमी नहीं आई, लेकिन इस सूरत हाल से फौज की तवील मुद्दती हिकमत अमली में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। पेंटागन ने कहा है कि अगर अमरीकी जंगी तैयारों और फौज को इस खलीजी मुल्क से निकलना पड़े तो उसने हंगामी मंसूबे तैयार कर रखे हैं। हम अब वहाँ नहीं हैं जहाँ 2003 में थे। अब हमारे पास वो मुतबादिल हैं जो 10 साल पहले नहीं थे। लेकिन मुबस्सिरीन ये मानते हैं कि बेहतरीन मुतबादिल हंगामी मंसूबा भी खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में खलल डालेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों और फौजी सामान को मुंतकिल करने में महीने लग सकते हैं। आतिफ, रिपोर्ट हमने आपकी देखी, बास मुल्क सालिसी की कोशिशें भी कर रहे हैं, तो वो किस हद तक कामयाब हो रही हैं? सारा, अभी तक तो कुछ बड़ी कामयाबी नहीं है। अभी तक तो जो कुवैत इस एफर्ट को लीड कर रहा है और कुवैत की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये बताया गया है कि कतर तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के लिए तैयार है और कतर उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए भी तैयार है। साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी गए हैं, आज ही सऊदी अरब उनके हमरा जनरल बाजवा भी हैं और मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ भी हैं, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी हैं। वो भी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब से इस मामले पर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत यानी मियां नवाज शरीफ की के बराह रास्त ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक की लीडरशिप के साथ, कतर के अमीर के साथ भी और सऊदी क़यादत के साथ भी। और अगर उससे कहा यह जा रहा है, तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर कुछ कामयाबी मियां नवाज शरीफ को मिलती है तो हो सकता है वो सऊदी अरब से बराह रास्त कतर ही चले जाएं। ठीक, और ये भी बताइए कि कतर क्या हिकमत अमली अपना रहा है इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए?
سارا قطر کے معاملے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ قطر بہت سنجیدہ ہے اور شاید کچھ پریشان بھی ہے. قطر نے حال ہی میں ایک سابق امریکی اٹارنی جنرل جان ایشکرافٹ کو ہائر کیا ہے ان ایفرٹس کو سامنے لانے کے لیے جو قطر نے کی ہیں دہشت گردی کی معاونت کو روکنے کے لیے. تو جان ایشکرافٹ کی فرم آڈٹ کر رہی ہے قطر کی ان کوششوں کا اور اس ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں ایشکرافٹ خود, جو کہ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں اٹارنی جنرل تھے. اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ممالک جن کے قطر سے یہ تحفظات ہیں, قطر نے ان کی طرف بھی مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور جتنے پیسے دیے گئے ہیں $2.5 ملین قطر خرچ کر رہا ہے اس آڈٹ کے لیے. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے, اس قسم کے آڈٹس اتنی رقم سے نہیں ہوتے, تو لگتا ہے کہ قطر بہت سنجیدہ ہے. بالکل بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے یہ ایشو. محمد عاطف ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو عاطف. یہاں واشنگٹن کے سیاسی حالات کی بات کریں تو کل سب کی نظریں ہوں گی اٹارنی جنرل جیف سیشنز پر, جو سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. سیشنز گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران روسی اہلکاروں سے اپنے رابطوں پر قانون سازوں کے سوالات کا سامنا کریں گے. اس سماعت کا اعلان گزشتہ ہفتے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کے اسی کمیٹی کے سامنے اس بیان پہ کیا گیا کہ وہ سیشنز کی قابل اعتراض سرگرمیوں سے آگاہ تھے, تاہم کھلے عام اس اجلاس میں اس معاملے پر بات نہیں کر سکتے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ الیکشن پر اثر انداز ہونے میں روس کے ساتھ کوئی ساز باز کی یا ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن کی تحقیقات کرنے سے روکا. اور آج ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ایک نائٹ کلب میں شوٹنگ کے واقعے کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے, جس میں 49 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور اس واقعے کے یاد میں آج یونائٹڈ اورلینڈو ڈے کے نام سے دن منایا جا رہا ہے اور مقامی حکومت کی کوشش ہے کہ لوگ اس دن ہلاک ہونے والوں کی یاد میں آج کوئی اچھا کام کریں. اب تک ہونے والی تقریبات میں ایک دوڑ اور آرکیسٹرا کی خصوصی پرفارمنس سمیت لوگوں میں مفت کھانے اور ٹی شرٹس کی تقسیم شامل ہیں. 1 سال قبل رات کے 2 بجے 29 سالہ افغان امریکی عمر متین نے پلس نائٹ کلب میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی تھی, جس میں 49 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. We need to love everyone. We're a bunch of different groups of people and we might all be different, but we're all the same in that we're human beings and we need to respect each other no matter who we love. اور شوٹنگ کے اس واقعے کے بعد پلس نائٹ کلب اب تک بند ہے. دنیا میں امن کی بات کریں تو 2017 کی گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق دنیا میں 93 ممالک ایسے ہیں جہاں امن کی صورتحال پچھلے سال بہتر ہوئی, جبکہ 68 میں جنگ, تشدد یا دہشت گردی کے باعث صورتحال بدتر ہوئی ہے. پاکستان اگرچہ نقشے پر اب بھی سرخ رنگ میں ہے, لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس کی رینکنگ 1 نمبر بہتر ہوئی ہے اور وہ 163 ممالک میں 152ویں نمبر پر ہے. اور ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ 7 برسوں میں پہلی مرتبہ امریکہ میں امن کی سطح میں کمی دیکھی گئی ہے. معاف کیجئے گا, 152 ممالک میں 163ویں نمبر پر ہے. پچھلے سال تشدد اور جنگ کے باعث عالمی معیشت کو $140 کھرب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. بے شمار لاشیں, پرتشدد حملے, شورش اور لوگوں کے سیاسی اداروں کے خلاف غصے کی وجہ سے گزشتہ سال امریکہ سمیت دنیا بھر میں عالمی معیشت کو کھربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق سن 2016 میں تھوڑی بہتری کے باوجود دنیا میں امن کی صورتحال میں 10 برس سے چلے آنے والا زوال جاری رہا. انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی اس سالانہ رپورٹ میں سیکیورٹی اور کشیدگی کی سطح کو ناپا جاتا ہے. انسٹیٹیوٹ کی میشیل بریزلور نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کی. اگرچہ عالمی سطح پر امن کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, مگر امریکہ میں حالات خراب ہوئے ہیں. مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطوں میں ابتری جاری ہے اور انتہائی پرامن اور کم ترین پرامن ممالک کے درمیان فرق بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں امن پسندی کی سطح میں فاصلہ بھی بڑھ رہا ہے. میشیل نے مزید کہا کہ گزشتہ سال کے صدارتی انتخابات کے بعد سے ملک میں سیاسی تقسیم کے ساتھ ساتھ پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں کی وجہ سے تناؤ, قتل اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے باعث امریکہ میں امن پسندی کو دھچکا لگا ہے. امریکہ اب 163 میں سے 114ویں نمبر پر ہے, جو پہلے کے مقابلے میں 11 درجے کم ہے, جو ملک کے اندر بحران کا مظہر ہے. تو ہم امریکی معاشرے میں پہلے سے زیادہ سیاسی تقسیم اور زیادہ احتجاج دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ پولیس کے تشدد کے رد عمل کی وجہ سے بلیک لائیوز میٹر جیسی تحریک وجود میں آئی. ان سب کی وجہ سے یہ سکور متاثر ہوا ہے. گلوبل پیس انڈیکس سے ظاہر ہوتا ہے جہاں اس وقت آپ پائلٹ کے بغیر چلنے والے ایک طیارے کے تجربے پر رپورٹ پڑھ سکتے ہیں.
اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ ویو، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے انٹرسٹنگ واقعات اور اہم خبروں کی جھلکیاں۔ فرانس کے منتخب صدر ایمانوئل میکرون کی جماعت نے پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ صدر میکرون کی LREM اور ان کی اتحادی جماعت نے مجموعی طور پر 32% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ برطانیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان کے مطابق ملکہ برطانیہ صدر ٹرمپ کو دورے کی دعوت دے چکی ہے، جو اپنے پلان کے مطابق طے پائے گا۔ غیر ملحقہ امریکی علاقے پورٹوریکو میں کیے جانے والے ریفرینڈم میں اسے باقاعدہ امریکی ریاست کا درجہ دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پورٹوریکو کے گورنر کا کہنا ہے کہ وہ اس مطالبے کو امریکی کانگریس میں اٹھانے کے لیے جلد ہی کمیشن کا اعلان کریں گے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں رنگ برنگی ریس کا اہتمام کیا گیا۔ 7000 شرکاء نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، جس میں ہر کلومیٹر کے بعد ان پر رنگوں کی برسات کی گئی۔ مقابلے میں کئی نامور ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ بچے اپنی شکل و شباہت اور رویوں سے بھلے ہی مختلف معلوم ہوتے ہوں، لیکن آگہی، توجہ اور محنت سے یہ بھی فعال شہری بن سکتے ہیں۔ ہمارے سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں آئیے ملتے ہیں ایک ایسے شخص نے جس نے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عملی قدم اٹھایا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ بچے اپنی شکل و شباہت اور رویوں سے بھلے ہی مختلف معلوم ہوتے ہوں، لیکن آگاہی، توجہ اور محنت سے یہ قابل ذکر حد تک ایک فعال شہری بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہلم سے تعلق رکھنے والے جلال اکبر ڈار کے ہاں جب 15 سال پہلے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے ملک بھر میں دوڑ دھوپ کی، لیکن انہیں کہیں ایسا مرکز نہ ملا جو صرف ایسے بچوں کو تربیت فراہم کرتا ہو۔ چنانچہ انہوں نے معلومات جمع کر کے اپنے گھر پر ہی اپنے بیٹے اور دیگر 3 ایسے بچوں کے لیے تربیت کا آغاز کیا، جو بڑھتے بڑھتے اب 5 منزلہ جلال ویلفیئر ٹرسٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ والدین جو ہے نا وہ کچھ اکثر تو ان کو چھپانے کی کوشش کریں گے، ان کو علیحدہ رکھنے کی کوشش کریں گے، باہر نہیں لے کے جائیں گے، یعنی کہ معاشرے سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ان کو دور رکھیں گے، تو میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ یہ دوسری ساری ڈسیبلٹی کی نسبت ان پہ رزلٹ بہت اچھا ان کو نکلتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بچے یورپ میں، ٹھیک ہے، امریکہ میں، ترقی یافتہ ملکوں میں، یہاں وہاں پہ تو یہ بچے شادیاں کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں، یہ بچے جو ہے نا جابز کر رہے ہیں، اور یہ چیز ہماری یہاں پہ اس لیے فقدان ہے کہ یہاں پہ ان کی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے کہ جس طرح ایک ان جدید ترقی یافتہ ملکوں میں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ اس سینٹر کی وائس پرنسپل سمیرہ عنایت کہتی ہیں کہ ان بچوں کو شروع میں تعلیم و تربیت کی طرف راغب کرنے میں مشکل ضرور پیش آتی ہے، لیکن شفقت اور توجہ کے تسلسل سے یہ بھی عام بچوں کی طرح بات سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کو بہت پیار سے، طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو غصے سے تو بالکل بھی نہیں ہم لوگ کنٹرول کر سکتے، بہت زیادہ خود پہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، تبھی وہ بات مانتے ہیں۔ لیکن جب وہ بات مان لیتے ہیں، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت اچھا رسپانس کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بطخ نہیں تو کبوتر ہے۔ جلال اکبر ڈار کے نزدیک دنیا بھر میں ڈاؤن سنڈروم کو باضابطہ طور پر ایک علیحدہ معذوری قرار دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں اسے دیگر مختلف 4 معذوریوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس سے اس کے شکار بچوں کے لیے سرکاری سطح پر کوئی خصوصی اقدام دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ ڈاؤن سنڈروم جو بچے ہیں یہ گونگے بہروں میں بھی بیٹھے ہوئے سرکاری اسپتال، یہ بلائنڈ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذہنی معذور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے علیحدہ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے۔ جب یہ سرکاری طور پہ 5ویں معذوری قرار دیا جائے گا تو پھر ان پہ ورک ہوگا، ان کے انسٹیٹیوٹ بنیں گے۔ اس سینٹر میں اس وقت 60 سے زائد بچے موجود ہیں، جن میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بچے بھی شامل ہیں، اور انہیں بلا معاوضہ تعلیم، صحت اور رہائش کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، جہلم۔ امریکہ آ کر آباد ہونے والے پناہ گزینوں کی کہانیاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں، اور ان میں ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے محنت کا۔ آخر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے ملک میں زندگی بنانا آسان کام نہیں۔ آج ملتے ہیں ازبکستان سے آنے والے یاشا اسماعیلوف سے، جنہوں نے امریکی ریاست ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ ان کی کامیابی کی کہانی آئیے دیکھتے ہیں۔ یاشا اسماعیلوف کو اپنے کام میں مزہ آتا ہے۔
ہم کوئی بھی گاڑی ٹھیک کر سکتے ہیں، تو شہر میں جس گاڑی کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا وہ ہمارے پاس بھیج دی جاتی ہے۔ اسمائلوف نے اپنا بزنس لیریز آٹو 9 برس قبل شروع کیا۔ امریکہ آ کر ہم نے بہت محنت کی۔ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے کے 3 سال ہم 4 لوگوں نے 2 نوکریاں کی۔ اسمائلوف کا تعلق ازبکستان کے میسکیشن قبیلے سے ہے۔ میرے گھر والوں کو اس لیے ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ 1989 میں ازبکستان میں ترکوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ وہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر فکر مند ہیں۔ میں بھی ان کی جگہ ہو سکتا تھا۔ مجھے انہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ شارلٹسول واشنگٹن ڈی سی سے 190 کلومیٹر دور ہے اور یہاں 1990 سے اب تک تقریباً 3000 سے زیادہ ریفیوجیز نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے۔ یہاں ان کے لیے نوکریاں ہیں اور پھر جب ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ نہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہماری چھوٹی سی کمیونٹی میں نئے رنگ بھر گئے ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی حالات بہتر ہوئے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن آٹو سیلز کے نام سے پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا نیا بزنس بھی شروع کیا ہے۔ ہم بہت محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بزنس چمک سکے اور اب تو نئے بزنس میں بھی ہم 2-3 گاڑیاں روز بیچتے ہیں۔ اب وہ امریکی شہری ہیں اور مالک مکان بھی۔ میری زندگی امریکہ میں بہت خوشگوار ہے۔ بیوی ہے، 2 بچے ہیں، پڑوس بہت اچھا ہے، میرے پاس کام ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کا ایک فعال حصہ ہوں۔ اور ان کی ایک حب الوطن خواہش ہے۔ میری بیٹی سوئمنگ کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن وہ امریکہ کے لیے اولمپک گولڈ میڈل جیتے گی۔ سارا بہت ہی انسپائرنگ سٹوریز ہم نے دیکھی اور امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ اپنے بیٹے بیرن ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئی ہیں۔ بالکل، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے 5 ماہ بعد دونوں ماں بیٹا نیو یارک سے واشنگٹن رہنے آ گئے ہیں۔ وہ وائٹ ہاؤس میں دیر سے اس لیے منتقل ہوئے تاکہ 11 سالہ بیرن ٹرمپ اپنے اسکول کا تعلیمی سال مکمل کر سکیں۔ اور میلانیا ٹرمپ نے شفٹ ہونے سے پہلے ایک ٹویٹ میں وائٹ ہاؤس میں اپنی رہائش گاہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا اور وائٹ ہاؤس کے باہر کے مناظر کی تصویر بھی ٹویٹ کی۔ اس سے پہلے مسز ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اپنے رہائشی کمروں کی آرائش میں مصروف رہی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جہاں موجودہ خاتون اول صدر کی حلف برداری کے 5 ماہ بعد وائٹ ہاؤس میں شفٹ ہوئی، اس کے برعکس سابق خاتون اول میشیل اوباما صدر اوباما سے بھی پہلے وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئی تھی تاکہ ان کی بیٹیاں اپنا تعلیمی سال وقت پہ شروع کر سکیں۔ تو بچوں کی تعلیم پر دونوں نے ہی خاص توجہ دی ہے۔ پریزیڈنٹ ہو کے بھی آپ کو بچوں کی تعلیم کی پوری فکر کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، اور جانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کچھ امریکی اراکین کانگریس کے ماہ رمضان کی مناسبت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی پیغامات۔ I want to wish everybody an easy fast and a meaningful fast and that everything goes well for them and their families and wish them great blessings. Mubarak to everyone and thank you so much for everything the Pakistani American community does. Shukriya. I am pleased to, as Ramadan approaches. مجھے رمضان کی آمد کی بہت خوشی ہے کیونکہ میں اس خوشی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہوں گی جو اس موقع پر بین المذاہبی تقاریب منعقد کر کے اسے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی بھی پوری کاؤنٹی اور علاقے بھر میں افطار ڈنرز کا اہتمام کرتی ہے جس کا میں بہت احترام کرتی ہوں۔ میری رائے میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے دوسرے عقائد کے ماننے والوں سے تعلق بڑھانے کی یہ کوشش قابل تحسین ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu۔ کل اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے۔ Have a nice evening۔